बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में पीर के रोज यानी मंडे के दिन काम शुरू हो जाता है। खुश आमदेद, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मौसम के असरात से निमट रहे होंगे या निमट चुके होंगे और गर्मियों से निमटने की आपने भरपूर तैयारी कर ली होगी, क्योंकि रमज़ान की आमद है, 2 या 3 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद सारी चीज़ें यानी कि महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, गर्मी हो, सब आपने खुद ही बर्दाश्त करनी है, क्योंकि हुकूमत कुछ करने का इरादा नहीं रखती। और IMF का प्लान यानी कि जो फरवरी में कहा गया था कि 2-3 रोज़ की बात है, वो अभी तक उस पर कुछ तय नहीं हो सका। हम जा रहे हैं जनाब। और वैसे आपको याद दिला दें, आज आपने खुश रहना है जरूर, क्योंकि आज है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। क्यों है, क्यों मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। खुश रहना और दूसरों को खुश रखना बेशक आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कोशिश जरूर करें, कामयाबी और खुशी दोनों मिल जाएगी। दुनिया भर में आज खुशी का दिन मनाया जा रहा है। और मुल्क में हस्बे आदत रमजान से पहले महंगाई का तूफान आ गया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। सब्जी, गोश्त, दालें, फल, सब कुछ मजीद महंगा। दाम हद से बाहर और चीजें अवाम की पहुंच से बाहर। अब भी होश से काम ना लिया तो बात सबके हाथ से निकल जाएगी। हालात श्रीलंका से भी आगे, ईरान जैसे इनकलाब के करीब हैं। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम ने आज इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। जनाब, तो जैसे कि आपने हमारी टॉप स्टोरी से अंदाजा लगा दिया होगा कितना हैपनिंग डे आज है। लेकिन उससे पहले जो सियासी मंजरनामा है उधर भी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। और इस्लामाबाद और लाहौर बिलखुसूस इस वक्त पूरे मुल्क में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वो क्यों कि PTI के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। रात गए से खबरें आ रही हैं, फुटेजेस सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद में शिबली फराज और लाहौर में शफकत महमूद, मुसर्रत जमशेद चीमा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जो नाकाम हुई। और इसी दौरान पुलिस पहुंची घरों पर तो वहां पे CCTV कैमरास लगे हुए थे। कहीं के कैमरे उतार के ले गई, किसी के ड्राइवर को हिरासत में ले गई और मियां असलम शुएब के घर पर छापा। वहां 2 माह का जो बच्चा है उसका झूला भी तोड़ डाला है। तो इस तरीके से ये रेड घरों में हो रही है, मनाजिर भी आप देख रहे हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी हमने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। यानी कि जब बात खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशों के बाद नाकाम रही तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा पैंतरा अपनाते हैं, क्यों ना जो सेकंड टियर के या रहनुमा है या दूसरे रहनुमा खान साहब से हट के उनको तंग किया जाए, कारकुनों को तंग किया जाए, जो लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके खिलाफ जाके कार्रवाई की जाए। तो उसी सूरत में हमने ये देखा कि आप ये देखें कि जगह जगह यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसमें से कुछ सदफ आपने भी हवाला दिया। से बताए जा रहे हैं कारकुनान। और सेक्टर G7 में नौमान गुजर के वालिद को, अगर वो नहीं थे तो उनके वालिद को ले गए हैं। ये तो हमारे पुलिस का काम सर PTI रहनुमाओं के घरों पर जो हमले हो रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि जो छापे हो रहे हैं माजरत के साथ, वहां पर अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी भाइयों को ले गए, किसी के वालिद को ले गए। तो ये सूरत हाल है। और याद रहे कि बुध के दिन मीनारे पाकिस्तान पे इन्होंने जलसा करना है, तो अब वो जलसा कैसे हो पाएगा, क्या उसकी इजाजत मिल जाएगी, ये भी एक अहम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त। लेकिन इस तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनका एक तरीका कार है कि उन्होंने अपने कारकुनान को, अपने रहनुमाओं को अलर्ट जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि कायदीन के और कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की तकरीबन 1000 अफराद की फहरिस्तें पुलिस ने मुरतब की हैं। 1000 अफराद की फहरिस्तें जो कि 25 मई की तर्ज पे बनाई गई हैं। और तमाम वर्कर्स एहतियात करें, महफूज मकामात पर। अच्छा जी, तो बहरहाल द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैनेजमेंट है, जो उनकी लीडरशिप है, उनकी जानिब से बता दिया गया है कि किस किस तरीके से लिस्टें जारी की जा रही हैं। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है खान साहब की जानिब से कोई अहकामात आते हैं तो उसके बाद होता ये है कि जो दूसरे सेकंड टियर के रहनुमाएं कोशिश करते हैं मैनेज करें। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहायत सीनियर रहनुमा हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। शाह साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। ये पहले वो खान साहब के मामले पर दाल नहीं गली, तो उसके बाद अब ये फैसला किया गया है और उसके असरात भी हमें नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को
گرفتاریوں کی صورت میں تھریٹ کیا جا رہا ہے, چار دیواری کا تقدس جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ پامال کیا جا رہا ہے, یہ کیا میسج دینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جی ہلو جی شاہ صاحب, آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری؟ آپ کی آواز اب بہتر ہے. ہلو جی شاہ صاحب, میرا سوال آپ تک پہنچ گیا تھا. بھیا آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. شاہ صاحب ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں جی, اور پھر مین وائل ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہے. اب جو 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسہ ہے اس کے حوالے سے اسی سی مناسبت سے شاید یہ کارروائی ہو رہی ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن جو حوالہ دیا گیا ہے 25 مئی کا, آپ کو یاد ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں, بعد میں وہ افسوس بھی کرتے رہے کہ میں نے اس وقت یہ کارروائی, میں کہتا تھا کہ اس وقت ہی پکڑ لو, اس وقت ہی کارروائی کر لو. سو یہ حکومت کے پلان سے جو نظر آ رہے تھے, حکومت کے متعدد وزراء یہ کہتے رہے, مریم نواز بھی. شاہ صاحب فائنلی آ گئے. شاہ صاحب ساتھ ہیں. شاہ صاحب میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ یہ اب جلسہ آپ لوگوں کا ہونا ہے, خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پائے تو اس کا نزلہ گر رہا ہے, اب دوسرے کارکنان پر یا تھریٹ جس طرح سے کیا جا رہا ہے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک تو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بتائیے گا, اور دوسرا میسج اس سے کیا کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے میسج بڑا واضح ہے, خوف پھیلانا اور یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے. یکے بعد دیگر یہ ہر موڑ پر ناکام ہوئے. مثال کے طور پر پہلے ان کا خیال تھا کہ حمزہ کی حکومت کو ہم رخصت نہیں کر پائیں گے, ہم نے رخصت کر دیا. پھر ان کا خیال تھا کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے, پورا بندوبست کیا گیا, پیسہ چلایا گیا, لوگوں کو روکا گیا, دھمکایا گیا, 186 ووٹ پورے ہو گئے. پھر ان کا خیال تھا کہ پارٹی کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا جائے گا, لوگوں کو ورگلا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کروائیں گے, نہیں ہو سکا. پھر ان کا خیال تھا کہ بائی الیکشنز میں ہم سرکاری مشینری, ڈیولپمنٹ فنڈز, پولیس کو استعمال کر کے اپنے من پسند نتائج حاصل کر سکیں گے, نہیں ہو سکا. جامپور کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے لیٹسٹ. پھر ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. پھر ان کا خیال تھا کہ نااہلی کی تلوار لٹا کر پارٹی کے اندر مایوسی پیدا کریں گے, -1 کا ایک راگ آلاپا گیا. تحریک انصاف کا کارکن, تحریک انصاف کا جو نظریاتی کارکن ہے, وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا اور آگے بڑھتا چلا گیا. اب انشاءاللہ بدھ کے روز ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان پر, اور میری درخواست ہے جہاں جہاں تحریک انصاف کا جو تحریک انصاف سے عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں, برائے کرم آپ نے از خود پہنچنا ہے مینار پاکستان. قیادت گرفتار ہو جائے, ہم سب گرفتار ہو جائیں, ہم پر کیسز بن رہے ہیں, FIR کچھ ظاہر ہیں, کچھ پوشیدہ ہیں. آپ نے جو عمران خان کی کال پر جانا ہے مینار پاکستان اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے, ان کا دل کس کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور یہ آپ نے ثابت کرنا ہے, اور انشاءاللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے. شاہ صاحب آپ بدھ کو جو جلسہ ہے اس کے لیے پہلے تو آپ لوگوں نے اجازت چاہیے, اس کی درخواست دے دیے, تو کیا اجازت مل گئی ہے؟ اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے جو منتظمین ہے, جو رہنما ہے, جب وہی گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے آگے بڑھیں گے معاملات کو؟ دیکھیے رہنما گراؤنڈ پہ ہو نہ ہو, عوام گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے, عوام گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے. دنیا کو دیکھنا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. تقریریں سننے کے لیے لوگ وہاں نہیں اکٹھے ہوں گے, یکجہتی کے اظہار کے لیے وہاں جمع ہونا ہے. ایک نمبر 2, جب ہماری میٹنگ ہوئی لاہور میں جس میں چیف سیکرٹری موجود تھے, IG پنجاب موجود تھے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم موجود تھے, CTD کے سربراہ موجود تھے, ایک جنٹلمن اگریمنٹ ہوا تھا, اور وہ کیا تھا کہ میچ جو PSL کا فائنل ہے اس دن جلسہ تحریک انصاف نہ کرے اور اس کے بعد کسی دن کر لے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں کریں گے. ہم نے جو اناؤنس جلسہ تھا اس کو ہم نے مؤخر کر دیا اور کہا کہ منگل. پھر آپ نے دیکھا گرفتاریاں شروع ہو گئی, تو خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو قوم سے خطاب کیا تھا, بدھ کے روز جلسے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نہیں, دن کی روشنی میں کرنا ہے, تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ لاہور کے لوگ, غیور لاہوری کہاں کھڑے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں لاہوریوں کو
जिस तरह वो निकले हैं रैली पे और ज़मान पाक आए हैं, और मैं खास शुक्रिया अदा करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं उन बहादुर पख्तूनों को जो अपने कायद के दिफा के लिए यहाँ जमा हुए। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो पंजाब पुलिस का जो रवैया था, जो उन्हें ड्रामा रचाया, जो घर पर हमला किया, जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया, जो दहलीज को अबूर किया, जो वहाँ ऑर्डर्स होंगे ना शाह साहब, आप इसे कानूनी तौर पे किसी तरीके से चैलेंज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम अदालत में जा रहे हैं, हम इनको चैलेंज करेंगे, हम इन पे पर्चे करवाएंगे, हम अपना केस, इन्होंने हाईकोर्ट लाहौर के हुक्म को बिल्कुल बलाए ताक रखते हुए सब कुछ किया है, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और हम अदालत में जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर यही सिलसिला चलता रहा और खान साहब की जिस तरह से ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, और ज़ाहिर है आप लोग पहले भी ये सदमा सह चुके हैं और पाकिस्तान कभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि खान साहब को किसी तरीके से कोई इनको निशाना बनाया जाए, तो फिर जलसे के हवाले से क्या तरीक़ेकार आप लोग अपनाएंगे कि खान साहब महफूज रहें? देखिए, जलसा बनाती है अवाम, लीडर नहीं बनाते। लीडर तो एक है जिसको कौम ने तस्लीम कर लिया, उसका नाम इमरान खान है। अच्छा। बाकी है अवाम। जलसे बनते हैं अवाम की शमूलियत से, और इसलिए मैं कर रहा हूं भले लीडर मौजूद हो जलसों में किसी भी वजह से या ना हो ना हो, उन्होंने इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा करना है, उन्होंने कहना है, दुनिया को दिखाना है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। सर, बाय द वे, इस सारे तनाजुर में अब तो रमज़ान का आगाज़ हो गया है, वैसे ही लोगों की रोज़मर्रा ज़रा डिफरेंट जाती है, ऐसे में इलेक्शन कैंपेन भी शुरू होनी है। इलेक्शन हो रहे हैं सर अब इन हालात में? देखिए, इलेक्शन नहीं करवाएंगे खुदा ना खास्ता तो ये आईन शिकनी करेंगे, ये आर्टिकल 6 को दावत देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में जाएंगे। मैं समझता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तो आईन की वजाहत है, उसकी तशरीह हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया, वो तो सारी चीजें, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो सब पर बाइंड होता है, लागू होता है, नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए, नॉमिनेशन पेपर हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या है? लग रहा है कि ये करवा देंगे या फिर भी किसी गड़बड़ का अंदेशा है इनकी जानिब से? देखिए, ये तो हर रुकावट डालेंगे, इनको तो ना पाकिस्तान के मफादात का इनकी तरजीह नहीं है, ये अपनी जात को, इनके पर्सनल एजेंडाज हैं, नेशनल एजेंडा को फोकियत नहीं दे रहे। आप देखें, जो डार ने गुफ्तगू की है, पूरे पाकिस्तान में भौचाल आ गया है, जो उसने हमारे एटमी असासों को जो ज़ेरे बहस ले आया, बिला वजह आज फॉरेन ऑफिस को तरदीद करनी पड़ रही है, आज सेंटकॉम को वजाहती बयान देने पड़ रहे हैं। ये किसने किया है, क्यों किया है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है? उन्होंने भी तरदीद नहीं, ये बयान बेशक आ जाए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। बात यह है कि डार ने ये क्यों किया? उसके पीछे सोच क्या थी, वो कहना क्या चाह रहा था, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, उनके जहन में क्या है, ये दरपर्दा क्या है। और शाह साहब, एक IMF के बारे में भले जो कुछ कहा जाए कि जी डू मोर की एक अगली शक्ल है, हमारी बाजू मरोड़ने का एक रास्ता ये लोग अपना लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि ऐसे फाइनेंशियल फोरम्स पर इस तरह की बातें कोई नहीं करता, और खासतौर पर ऑन रिकॉर्ड कोई भी नहीं करता। देखिए, IMF ने तो डिनाई किया है ना, IMF ने कहा है कि हमने ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की, ठीक है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अब सवाल ये उठता है, अगर ये IMF दुरुस्त कह रहा है तो फिर डार गलत बात की है उसने सेनेट के फ्लोर पे, और अगर डार ने दुरुस्त बात की है तो फिर IMF की बात की दरपर्दा कुछ और है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वजीर आजम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे, एक ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का मैं मुतालबा कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं मुतालबा कर रहा हूं कि हम इसकी वजाहत चाहते हैं, कौम इसकी वजाहत चाहती है, अवाम इसकी वजाहत चाहती है। उनके अपने हलीफ पीपल्स पार्टी वाले रजा रबानी मुतालबा कर रहे हैं, बिलावल तो नहीं बोलेगा, बिलावल तो कॉम्प्रोमाइज है, बिलावल तो नहीं बोलेगा, पर पीपल्स पार्टी में कुछ तो खुददार लोग होंगे। सर, जो जनरल माइकल कुरेला हैं, कमांडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, उन्होंने भी ये कह दिया है कि महफूज है तमाम तर मामलात। और वो तो सही है, ये पहली दफा नहीं कहा मोहतरमा, ये पहली दफा नहीं कहा, बारहा दफा कह चुके हैं। जब भी हिंदुस्तान ने हमारे प्रोग्राम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की और हमारा जो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, हमने लोगों को एतमाद में लिया, IAEA सब कुछ जानता है, हमारा हिंदुस्तान से बेहतर स्टैंडर्ड पे, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारी सिस्टम है, सिक्योरिटी है, सब कुछ महफूज है। लेकिन
اس کے باوجود یہ چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے جو رینج ہے نا میسائلز کی، اس کے بارے میں یہ ایک چیز بحث طلب رہی ہے. میں ایز دی فارمر فارن منسٹر آف پاکستان یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی نیشنل کنسنسس ہے، سب جانتے ہیں، جتنے ذی شعور لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس پر پوری قوم متفق ہے اور کوئی اس سے ہٹے گا تو قوم اور تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. ویسے المیہ شاہ صاحب جاتے جاتے جیسے کامنٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی طرف چلا جائے، اسرائیل جو ہے وہ چلا جائے آئی سی بی ایمز کی طرف، باقی دنیا آئی سی بی ایمز کی طرف چلا جائے اور ہم رہیں تھیٹر رینج بیلسٹک میزائل تک. المیہ ہی ہے ویسے. لیکن بہرحال ہم نے اس تمام صورتحال میں بالخصوص جو تحریک انصاف کے جو کارکنان کی گرفتاری کے معاملات رہے ہیں اس پر ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ، انہیں ٹرائی کرنے کی کوشش کی، ان کا فون لگانے کی کوشش کی تاکہ ان کا موقف حکومت کا ورژن ہمارے پاس آ جائے، بٹ وہ اویلیبل نہیں تھے اور ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. بالکل یہ صورت ہے. خان صاحب کی جانب سے دیکھیں صبح صبح آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی حالات کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ گرما گرمی ہوتی ہے اور گرما گرمی کے اثرات ہمارے خبروں پر بھی آتے ہیں اور ہمارے چہروں پر بھی آتے ہیں کہ کس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سنجیدہ نوعیت کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں فسطائیت اپنے عروج پر ہے. اب پولیس کارکنوں کو پکڑنے کے لیے بغیر وارنٹ گھروں پر چھاپے مار رہی ہے اور جہاں کارکن گھروں میں موجود نہیں وہاں 10 سال کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے وہ تمام کارکن اور ان کے بچے فوراً رہا کیے جائیں جنہیں اغوا کیا جا چکا ہے. صحیح. اور جناب ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس سے پہلے بھی کل بھی انہوں نے گفتگو کی کہ انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان پر بدھ کے دن جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہ عوامی شعور کے ریفرینڈم کا دن ہوگا، انہوں نے یہ کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوشش تھی کہ میں کسی طرح گاڑی سے باہر آؤں اور یہ مجھے قتل کر دیں، انتشار میں میری جان چلی جائے. اور جھوٹوں کی ملکہ انہوں نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتشار پھیلا رہی ہیں، کون ہے جو اس کا حکم مان رہے ہیں، اگر ہوش سے کام نہ لیا تو معاملات سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. پھر انہوں نے آئی جی پنجاب کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم ہوتا ہے، ایک ایک بندہ جو گھر میں گھسا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اب سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف لیول پلینگ فیلڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم اب قانونی راستہ اپنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال پر آبویسلی غور کیا جائے گا. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی بھتیجی مریم نواز کی ملاقات ہوئی. اچھا، مریم نواز ظاہر ہے کہ چیف آرگنائزر تو ہیں لیکن ان کا حکومت میں بقول ان کے کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومتی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ذمہ داری لینے کی تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری حکومت تو نہیں ہے، یا پھر تاریخیں دیتی ہیں کہ ہماری حکومت تو 26 نومبر کے بعد آئی ہیں. تو جسٹ امیجن کہتی ہیں کہ جی ہم 10 میں سے ایک ہیں. اچھا، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اچھا اس میں 3 جماعتیں ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اے این پی کہتی ہے جناب ہم پی ڈی ایم میں ہیں، ہم حکومت میں نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم حکومت میں ہیں، ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں. اور نون لیگ یہ فرماتی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ ہے کہ یہ میری حکومت تو ہے ہی نہیں. تو بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ حکومت کس کی اشفاق؟ میری بھی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں، آپ نے ووٹ ڈالے تھے. اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ میں بھول گیا کہ میں اس وقت ہوں کہاں موجود. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے سیاستدان اس طرح سے گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں نا، یوں یوں یوں. ویسے ساتھ ساتھ ایک حکومت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے فیصلوں کی فائدہ اٹھاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر جب ان سے پوچھا جائے تو کہیں کہ آپ نون لیگ سے جا کے پوچھیں. اچھا ایک بات ہے، جہاں کریڈٹ لینا ہو تو وہاں پر سارے آگے، وہاں پہ سارے کہتے ہیں جی ہم ہیں، اور جب اگر نہیں معاملات صحیح چل رہا ہے تو کہتے ہیں جی نہیں ہماری تو نہیں، ہماری تو جب ہوگی جب نواز شریف آئیں گے. آج کل تو مریم نواز صاحبہ کے وہ کلپس بھی انٹرویو کے کلپس جو ہیں وہ وائرل ہوئے ہیں. وہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے اس کے اندر انہوں نے گفتگو کی اور کئی جگہ خاموشی بھی اختیار کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو فرمائی وفاقی وزیر داخلہ نے، بڑی امپورٹنٹ کیا کہا ہے دیکھ لیتے ہیں جناب. پرسن اور اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف بھی ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ خبر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں خان صاحب سے متعلق تو بات کروں گا لیکن میں مریم نواز صاحبہ سے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ان کی وزیر اعظم صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے، یعنی کہ اس حکومت کے سیاسی معاشی حالات پر جو کہ ان کی ہے ہی نہیں بقول ان کے.
پھر یہ ہے کہ اگر وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ پھر کیوں ان سے مشاورت ہوتی ہے، اور جہاں ہر ذمہ داری کہ اس سے بات ہونی چاہیے تھی، اس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں ہوا. انٹرویوز میں اس طرح سے آپ نے بھی کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے، تو کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے اہم معاملہ اس وقت جو موجودہ جو پی ڈی ایم ہے، حکومت ہے، جو بھی آپ نے سارے سوالات اٹھائے، بڑے صحیح انداز سے سوالات اٹھائے ہیں. مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ وہ یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے، کوئی بھی حالات و واقعات پیدا کر کے ہم نے انتخابات کی طرف نہیں جانا، کیونکہ انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے دیوار کے اوپر ایک جو نتیجہ لکھا ہوا اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ جو ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارے کا سارا یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملک کے اندر یہ جو انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. اب تو یقین کریں اسلام آباد کے اندر تو اس طرح کی بھی سٹوریز زیر گردش ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے تاکہ یہ ایک امپریشن دیا جا سکے کہ چونکہ ملک کے معاشی حالات بھی نہیں سنبھل رہے، لہٰذا انتخابات کی طرف نہیں جانا. اب بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی ابہام پیدا ہو جائے تو واحد ادارہ جس کے پاس اس ابہام کو درست کرنے کی یا اس کی تشریح کرنے کی جس کو حق حاصل ہے، جس کے پاس آئینی حق ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 105 اور 224 کی تشریح کر دی ہے کہ انتخابات خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ہونے ہیں اور 90 دن کے اندر ہونے ہیں، یہ آپ روک نہیں سکتے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کا آپ نے بیان سن لیا، بالکل وہ یہ کہتے ہیں 2 صوبوں میں الیکشن ہو گئے تو نیا بحران سامنے آئے گا، تو الیکشن بحران کو ٹالنے کا سبب بنتے ہیں یا بحران کا سبب بنتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مملکت خدا داد پاکستان جس کی کریشن سیاست کی بنیاد کے اوپر ہوئی، جس کی کریشن ایک ایسے شخص نے کی قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ وکیل تھے، جنہوں نے مقدمہ لڑا، گوروں کے سامنے لڑا، ہندوؤں کے سامنے مقدمہ لڑا، آئینی طریقے کے ساتھ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی وائلنس کے جو ہے ملک حاصل کیا اور سیاست کے ذریعے حاصل کیا، الیکشن لڑ کے حاصل کیا. ہمارے سیاستدان ہیں کہ وہ ہر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن نہ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، نہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور نہ وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. بس ہر کوئی اپنی اپنی آئین کی تشریح کر رہا ہے اور اس اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حسب ذائقہ جو ہے اس کا تشریح کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے. اور میرے خیال میں جو واحد حل جو اس وقت موجودہ حالات کے اندر نظر آ رہا ہے، ایک بار پھر جو ہے سارے کا سارا معاملہ واپس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا. اور وہیں سے پھر فائنل کوئی حل نکلنا ہے. آلریڈی ویسے سپریم کورٹ نے تو اپنا ایک حل دے دیا ہوا ہے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر دوبارہ سے کسی موقع کے اوپر تنازع کھڑا ہوتا ہے. کہ یو ہیو بین ہیئر فار کوائٹ اے وائل، آپ صحافت میں ایک عرصہ گزار چکے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں نا مختلف جماعتوں کی، وہ کوئی نئی نظر آ رہی ہے. جو آپ نے سپریم کورٹ میں معاملہ لے جانے کی بات کی، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ سوئز خط لکھنے سے متعلق جو چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ خط کس نے بھیجنا ہے، خط بھیجا، دکھایا کچھ اور، بھیجا کچھ اور، ڈیلے کرتے رہے، وزیر اعظم صاحب ہٹ گئے، پھر یہ ہوا وہ ہوا. یو ریمبر دیٹ فیس کو نا؟ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرز کی چیزیں ہوں گی؟ جی بالکل، میرے خیال میں آپ کو مجھے اس دن بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آ چکا ہوا تھا، خط لکھے، یہ خط نہیں لکھ رہے تھے. پھر فوراً سے عدالت کھلی اور عدالت نے کہا کہ جی آپ نے چونکہ کنڈم کر دی ہے، ہم نے حکم دیا ہوا ہے اور حکم عدلی ہو گیا، لہٰذا یو آر نو مور پرائم منسٹر پاکستان. میں نہیں سمجھتا کہ حالات اس نہج پہ جانے چاہیے. یہ ساری سیاسی جماعتیں کافی سمجھدار ہیں، آج ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اور امید ہمیں کم از کم جو ہے نا سب سے زیادہ امید پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، کیونکہ وہ جو بھی ہے ان کا جو ہے کریڈینشیلز باقیوں سے بہتر ہیں جمہوریت کے حوالے سے، کہ وہ کوئی ایسے کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گی. اور اگر یہ لوگ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا کوئی کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہے، وہ تو واضح طور پہ یہ بات کر رہے ہیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اب ہماری سیاسی مخاصمت نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے. تو ہم دشمنی کر رہے ہیں اور دشمنی کے اپنے اصول ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رمضان سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے
اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی ہر کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنی مرضی جو ہے لولی لنگڑی جمہوریت ہو وہاں پہ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, اس کو آپ کراس نہیں کرتے. وہ بیس لائن کیا ہے؟ بیس لائن یہ ہے کہ جناب اعلیٰ الیکشن دیکھیں اسی آئین کے تحت جو ہے نا تمام لوگوں کو اختیارات ملے ہوئے ہیں. ایک سیشن جج کے سامنے آئین ہی اس کو اختیار دیتا ہے کہ ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے وہ بالکل ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور ہونا پڑتا ہے کیونکہ آئین کی یہ منشا ہے. اگر وہی آئین یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا اگر لیڈر آف دا ہاؤس کسی ہاؤس کا وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی وہ اسمبلی توڑ دے تو الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. اگر آپ اس کی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کریں گے تو کل کو کوئی بھی میں آپ باہر سڑک کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اور میں اور آپ اپنی تشریح کریں گے تو کیا بنے گا؟ ہاں جی, مسئلہ سارا یہی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے آئین کو اور قانون کو مقدم رکھنا ہے, اور ابھی تو عوام کے حالات پہ آپ فکر کریں جناب, کیونکہ مہنگائی عروج پر ہے. اچھا, اس جانب کسی کا فوکس نہیں ہے, کسی کا فوکس نہیں. ملاقاتیں میٹنگز ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر بات نہیں کرتے. یہ تو IMF کے معاملات. ویسے ایک چیز ہے کہ سرٹنٹی بھی تو میٹر کرتی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ یقینی صورتحال جب ملک میں ہو, غیر یقینی کی جب صورتحال ہوگی تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ حکومت کے فوکس بھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے یہاں, یہاں سے وہاں, اور پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی اصل میں وزیر خزانہ اس وقت کام کرے نا کہ جب وہ وزیر اعظم صاحب کا رشتہ دار نہ ہو, ٹھیک ہے, جہاں پہ رشتہ داری بھی نبھانی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہے اور کرسی پہ بیٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. خیال یہ آتا ہے کہ IMF سے ڈیل نہیں ہوئی تو جناب ہوئی تاخیر تو کچھ باعث عوام کا کیا ہے بھائی, عوام 100 پیاز بھی کھا رہی ہے, 100 درے بھی. عوام نے اتنا بوجھ برداشت کر لیا اور کر رہے ہیں وہی بات, 100 پیاز 100 درے. بریک لیتے ہیں, ملا کچھ نہیں. واہ جی واہ, آہا ہا ہا, کیا بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے ہنس رہی ہوں. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں, شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں, نہریں, ندی تھوڑا سا اس سیگمنٹ میں ایسے ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج ورلڈ انٹرنیشنل ہیپینس ڈے منایا جا رہا ہے, اور یہ یونائٹڈ نیشن کے تحت منایا جاتا ہے 20 مارچ کو. اور آج اس سال کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے جناب کہ بی مائنڈفل, بی گریٹفل اینڈ بی کائنڈ. سو بی مائنڈفل یہ ہے جناب کہ ہم نے خوشیوں کو جوڑ دیا ہے بڑی بڑی چیزوں. میرے پاس گاڑی ہوگی, میرے پاس بنگلہ ہوگا, مجھے اچھی جاب, میرے پاس پیٹرول ہوگا, میرے پاس لاکھوں میں میری سیلری ہوگی تو ہی میں خوش رہوں گی یا خوش رہوں گا. لیکن جناب خوشیاں آپ کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں. آپ گھر سے باہر قدم نکالیں, اپنی ڈیوائسز کو رکھیں, صبح کی جو چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے اسے محسوس کریں, صبح جو سورج ہے اس کی تپش کو محسوس کریں. یہ بھی خوشی ہے. نہیں, اور بھی خوشی ہے کہ آپ موبائل فون اور اپنے گیجٹس گھر پہ رکھیں اور دور سے اچانک بائک کی آواز آپ کو آئے, یعنی کہ آپ چلتے پھرتے جا رہے ہوں اور بائک کی آواز آئے, اور ویسے آپ کو خوف ہوتا ہے لیکن جو کہ آپ کے پاس فون نہ ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ جو آئیں گے تو کچھ لے کے نہیں جائیں گے, اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے. صدف, ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ دے کے چلے جائیں. اور ایک چیز اور ہوتی ہے, چپیڑ ہی دے کے جائیں گے. جب ہم آج کل دیکھتے ہیں فیملی ڈنر ہو رہا ہوتا ہے, پوری فیملی بیٹھی ہے, بڑی مشکل سے اپنا ٹائم نکال کے نا, فلاں جاب سے نکل کے آپ اپنا ٹائم نکال کے ایک دن ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے, اور سارے ایسے بیٹھے ہیں, 8 لوگ ہوں, 10 لوگ ہوں, 6 لوگ ہوں, سب ایسے بیٹھے. Nobody is talking to each other. دیکھیں یہ ہم میسج دے رہے ہیں, یہ جو ہم خوشی کے امیجز دکھا رہے ہیں یہ سارے انگریز ہیں, کیونکہ وہ لوگ خوش رہتے ہیں. زندگی کے لمحات جو گزر جاتے ہیں نا اشفاق, they never come back. تو ان کو live your life, live each moment, اپنی زندگی کا ہر لمحہ جیے. پاکستانی بھی خوش رہتے ہیں صدف, ڈونٹ یو تھنک؟ پاکستانی کیا کریں, ان کے پاس خوشی کیسے کریں, وہ خود ہی کوئی جگاڑ, کراچی میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جگاڑ, اپنی زندگی میں جگاڑے لگا کے وہ خوشیاں بھی کر لیتے ہیں, وہ اپنے کام بھی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور جگاڑ اس کا باپ ہے. یعنی یہ اشفاق کا اسٹیٹمنٹ ہے, سنہرے لفظوں میں لکھا تھا. تو بہرحال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دانشور ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں, تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. سر, کافی ساری ہم نے گفتگو کی, کچھ اس کے اندر فضولیات تھیں, کچھ ٹو دی پوائنٹ بات تھی. یہ بتائیے کہ خوشی ہے کیا؟ بہت بہت شکریہ. نہیں, آپ نے کوئی فضول بات نہیں کی, بہت ہی کارآمد باتیں آپ دونوں نے کی, اور ایکچولی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ اسی کی فردر ایلیبوریشن ہے. جو بات آپ نے کی بنیادی اصول تو وہی ہے. دیکھیے, خوشی ایک کیفیت ہے جس میں ہماری انسانی جہتوں کے چاروں جو پرت ہیں
یعنی ہماری فزیکیلٹی جسم ہمارا انٹلیکٹ یعنی ذہانت، ہماری ایموشنلٹی یعنی ہمارے جذبات، اور ہماری اسپرچویلٹی یعنی روحانیت. یہ ہم انسانی زندگی کے 4 آسپیکٹ ہیں. جب یہ چاروں آسپیکٹ باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ بالکل ایٹ پیس ہوں، ہم آہنگ ہوں، تو جو کیفیت انسان کے دل میں آتی ہے اس کیفیت کا نام خوشی ہے. اچھا دیکھیے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم آسانی کو خوشی کا متبادل سمجھنے لگ جاتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے جسم سے متعلق ہے، مثلا ابھی انہوں نے کار کی بات کی کہ کسی کے پاس بہت زبردست کوئی برانڈڈ اور بڑی کوئی لگزوریس کار ہے، یہ بہت ہی لگزوریس کار ہے کسی کے پاس، تو اس سے جسم کو تسکین ملے گی، یعنی آسانی ملے گی. آپ کے گھر میں صرف ایک پنکھا تھا تو آپ نے اے سی لگوا لیا تو آپ کے جسم کو ہوگی. آپ نے اپنے گھر کا فرنیچر چینج کر لیا تو آپ کے جسم کو تسکین ملے گی. بدقسمتی سے ہم اس تسکین کو، اس پلیجر کو، ڈیزائر کے پورا ہونے کو خوشی سمجھتے ہیں، اور اس کی ایک کیمیکل ریزن ہے. یہ میں جسٹ 1 منٹ لوں گا اس کو ایکسپلین کرنے میں کہ ہمارے جسم میں 2 ہارمون ہیں، ایک کا نام ہے ڈوپامین اور ایک کا نام ہے سیروٹونن. جو ڈوپامین ہارمون ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ نشہ کرتا ہے تو وہ کش لگاتا ہے، تو جو ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے وہی ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جب ہم اپنی کوئی ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ سے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ ہماری جسمانی تسکین ہوتی ہے، مگر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. جبکہ ایک اور ہارمون ہے جس کا نام ہے سیروٹونن. جب سیروٹونن پروڈیوس ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جو کہ شارٹ لیوڈ نہیں ہوتی. جو ڈوپامین سے ہمیں ملتا ہے وہ اڈکٹیو ہے، لیکن جو سیروٹونن سے ملتا ہے وہ اڈکٹیو نہیں ہے. اب آخری فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو چیز ڈوپامین سے ملتی ہے وہ چیز ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، اور جو سیروٹونن پروڈیوس ہوتی ہے جس سے وہ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں. لہٰذا کسی کو مالی امداد کرنا، کسی روتے ہوئے کے آنسو پونچھ دینا، کسی کی بات کو سن لینا، کسی کے دکھ درد کو ایڈریس کر لینے سے جو کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ سیروٹونین کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا نام خوشی ہے. اچھا سر، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کسی کی بات سن لینا، کسی کی مدد کر دینا، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، ظاہر ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. لیکن ہم نے خوشیوں کو مٹیریلسٹک چیزوں سے جوڑ دیا ہے. ظاہر ہے آپ اپنی زندگی میں اچیومنٹ لیں، گولز آپ کے ہیں ان کو اچیو کریں، آگے بڑھنا سب کا حق ہے، لیکن کیا خوشی صرف اسی میں ہے یا خوشی کے ذرائع اور بھی ہیں؟ جیسے کہ جس کا میں نے آپ کو یہی عرض کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے جسم کی تسکین کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جب تک ہماری ضرورت کے درجے میں ہوتی ہیں تو ان کا کوئی ایفیکٹ ہمارے اوپر نیگیٹو نہیں ہوتا. مگر جب وہ ضرورت سے ڈیزائر کی طرف چلی جاتی ہیں تو وہ جو کیفیت ہمارے جسم کے اندر پیدا کرتی ہیں وہ ایکچولی خوشی نہیں ہے، وہ آسانی ہے صرف. اور اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی ڈیزائرز کو، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو خواہش کا مطلب ہی یہ ہے وہ چیز جو کبھی پوری نہ ہو سکے. لہٰذا اگر کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اس کو 1 لاکھ روپے مل جائے گا تو اس کو خوشی مل جائے گی، جو ہی اس کے پاس 999 روپے ہوں گے اب اس کی خواہش 1 لاکھ سے 10 لاکھ پر چلی جائے گی. اس کے مقابلے میں ہر وہ چیز جو کسی کو دینے سے ملتی ہے وہ ہے خوشی. اپنے جسم کے اوپر کی ضرورتوں کو کم کرتے ہوئے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. وہ ضرورتیں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہو سکتی ہیں، ایموشنل بھی ہو سکتی ہیں، اور اسپرچوئل بھی ہو سکتی ہیں. ایسا کرنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خوشی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف دانشور، اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو کم کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آج آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو پھر آپ اس سے مہنگے کی توقع کریں گے. 10,000 کا ہے تو 20,000 کا سوچیں گے، 20,000 کا ہے تو 50,000 کا سوچیں گے، آئی فون کا سوچیں گے، گیجٹس کا سوچیں گے. لیکن یہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. کانشیسلی زندگی جیئیں کہ آپ کو چاہیے کیا، آپ کی ضرورت کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے کپڑے، جوتے بھرے پڑے، وہ کپڑے پہننے کا موقع نہیں، لیکن وہ کپڑے جوتے گھر میں رکھے ہوئے. سوچ سمجھ کے اپنا پیسہ خرچ کریں اور اپنی خوشیوں کو مٹیریلسٹک چیزوں سے جوڑنا بند کریں. تو یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے.
بیک ونس اگین جناب. اور جب ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان بس آیا ہی چاہتا ہے, اور ایسے میں دنیا بھر میں جو مسلم کنٹریز ہیں, نہ صرف مسلم کنٹریز اشفاق جبکہ جو غیر مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی سیلز لگتی ہیں, کچھ پرائس کم کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو, ثواب سمیٹا جائے. لیکن ہمارے ملک میں اس کے الٹ ہوتا ہے. وہ یوں ہوتا ہے کہ مہنگائی آلریڈی بہت زیادہ ہے, ایسے میں آٹا, چاول, گھی اور کھانے پینے کی اشیاء ان کے دام جی بہت ہی اوپر چلے جاتے ہیں. اور جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مہنگائی کی شرح 45.46% پر پہنچی. تو سوچیں اندازہ کریں, میں ایک چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں کہ جو سامان ہم 8 سے 9 ہزار کا لیا کرتے تھے وہ سامان اب 27 سے 28 ہزار روپے کا آتا ہے. اور اس وقت میں سکون سے ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ جو اس سے پہلے ہمارا سیگمنٹ تھا خوشی کا, اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ تفکر کا, پریشانی کا. مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے, سپلائی چین متاثر ہے. وہ تو صدف آپ کو بتائیے جب سیلاب آیا تھا اس کے بعد ہمیں پتا تھا کہ اثرات آنے. گندم کی فصل کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کنسرن شو کیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے تو سب کچھ باہر سے آ رہا ہے, تو امپورٹ پر بھی پابندی ہے. ویسے کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. عشرت خان سے ہم بات کریں گے, کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی. اچھا, اس کے بعد مرزا احمد علی ہمیں ملتان سے صورتحال سے آگاہ کریں گے, اور پشاور سے ہمیں بتائیں گے عدنان طارق. تو پہلے عشرت سے بات کرتے ہیں. بھائی عشرت بتائیے گا, ویسے تو سارا سال ہی ایک جیسی صورتحال ہوتی ہے. کمشنر صاحب ایک دفعہ یہاں پر تشریف لائے تھے اسٹوڈیوز میں کسی اور معاملے پر بات کرنے کے لیے, تو تب بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا سا فوکس کریں یہ پہ, پرائس کنٹرول پہ. تو ویسے اثرات کوئی آپ کو نظر آئے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو بتا دوں اگر کمشنر صاحب کے وزٹ کی بات کی ہے تو یہاں کمشنر صاحب کا کوئی وزٹ نہیں ہے. مہنگائی کا جن بوتل سے ایسے لگتا ہے باہر آ گیا ہے. رمضان شروع ہونے میں چند روز رہ گئے ہیں, ہر چیز اتنی مہنگی. خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ریٹ لسٹ کے مطابق یہاں کوئی چیز نہیں. کسی اسٹال پہ سبزی کا ہو, فروٹس کا ہو, یا چکن کا ہو, یا گوشت کا ہو, کسی پہ ریٹ لسٹ مینشن نہیں ہوئی ہوئی. اگر ریٹ کے حوالے سے بات کروں, خاص طور پر سبزی, تو پیاز کی جو قیمت ہے جس سے سالن پکانے کے لیے سٹارٹنگ کی جاتی ہے اس کی قیمت ہے 120 روپے کلو. اسی طرح ہری پیاز کی جو قیمت ہے وہ 200 روپے کلو. آلو کی قیمت ہے 60 روپے کلو. لیمو کی جو قیمت ہے وہ 640 روپے کلو. اس کا مطلب ہے اس دفعہ جو مشروبات ہے اس میں لیمو نہیں ڈالا جائے گا. ادرک کی قیمت 600 روپے کلو. لہسن کی قیمت 480 روپے کلو. فروٹس کی بات کی جائے جو افطاری کے دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں وہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل نہیں ہوں گے. اسٹرابری کی قیمت ہے 600 روپے کلو. درجہ اول اگر آپ کیلے لیں تو وہ 200 روپے درجن ہے. درجہ دوم 200 روپے درجن ہے. درجہ اول 250 روپے درجن ہے. اسی طرح خربوزے کی قیمت معلوم کی جائے تو وہ 100 روپے کلو ہے. تربوز 200 روپے کلو, مطلب جو تربوز 50 روپے پچھلے رمضان میں تھا 25 روپے کلو بھی ہوتا تھا. اتنا مہنگا ہو گیا. اور عشرت لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ تربوز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک تربوز آپ لیتے ہیں تو تقریباً 5 کلو کا ہوتا ہے. اور سوچیں کہ اگر اس ریٹ کے حساب سے لیں گے تو تقریباً آپ کو 1000 روپے کا تربوز پڑے گا, ورنہ یہ 150-200 کا پڑتا تھا. ایسے ہی ہے. بالکل. اگر اسی طرح گوشت کی قیمت معلوم کی جائے, بکرے کے گوشت کی قیمت تو وہ 1600 روپے کلو ہے. اسی طرح اگر گائے کے گوشت کی قیمت معلوم کی جائے بغیر ہڈی والا تو وہ 850 روپے سے لے کر 900 روپے کلو ہے. اور چکن کی قیمت 700 روپے کلو ہے. مطلب کیا کھائے گا, کیا کھائے گی عوام؟ غریب عوام تو مر گئی. عوام اب تو کچھ نہیں کھائے گا. کیا کرے عشرت, واقعی آپ تو ظاہر ہے ہمیں آن گراؤنڈ صورتحال بتا رہی ہیں, اور ظاہر ہے ہم بھی خریداری کرتے ہیں. اور ایک جو خاص چیز ہے جس کے بغیر ہم دیکھتے ہیں میٹھا شربت, اور وہ یہ اس کو لگژری آئٹم میں شامل کر دیا ہے. بیسن کی بات کریں تو پچھلے سال جی جناب جو ایک کوالٹی کا بیسن تھا وہ 170 سے 180 میں تھا, اب جناب وہ 300 پر چلا گیا ہے. مرزا احمد علی سے بھی پوچھ تیل لیتے کی قیمتیں بھی, تو مرزا احمد علی سے پوچھ لیتے ہیں ملتان میں کیا صورتحال ہے. مرزا احمد علی بتائیں, اب لوگ کیا کریں گے, کتنی مہنگائی ہے, کیا حالات بتائیں گے وہاں سے؟ جی بالکل, رمضان شریف کی آمد سے قبل ہی اس ماہ جو ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہے وہ مسلسل اضافے کی طرف جا رہی ہیں. چند ایک چیزوں کے نرخوں میں کمی بھی. آپ کو بتا چلوں کہ فائن آٹا جو ہے 15 کا تھیلا ہے وہ 400 روپے اضافے کے ساتھ 2000 روپے کا جو ہے تھیلا فروخت ہو رہا ہے. چینی 20 روپے کلو
इजाफे के साथ 110 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। मशरूबात की कीमतों में भी 50 से 80 रुपए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। दाल माश 460 रुपए फरोख्त हो रही है। दाल मूंग मसूर और बेसन जो है वो 260 रुपए फरोख्त हो रहा है, जबकि दाल चना जो है वो 10 रुपए कमी के साथ 250 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह बात की जाए चाय की पत्ती की तो 300 रुपए इजाफे के साथ 2100 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, और गरम मसाला जो है वो 200 रुपए इजाफे के साथ 1600 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। चावल जो है बासमती 350 रुपए किलो, घी और ऑयल जो है वो 620 रुपए किलो यानी पैकेट जो है वो दस्तयाब है। खजूर की बात करें, खजूर जो है वो माह रमजान में एक अहम जुज़ होता है अफ्तारी में। खजूर की कीमत जो है 50 से 80 रुपए बढ़कर 460 से 500 रुपए किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। और बूंदी जिससे दही भल्ले बनाए जाते हैं, आपको बताते चलूं कि 100 रुपए फी किलो इजाफे के साथ जो है 300 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। और सरकारी आटा जो है जो 10 किलो का थैला था 648 रुपए का, उस पर आज जो रेट लगा है वो 510 रुपए बढ़ाकर 1158 रुपए का 10 किलो का सरकारी आटे का रेट निकाला गया है। जी बिल्कुल इसी तरह बढ़ाया गया है। बात करें सब्जियों की तो सब्जियों की खैर है मिर्जा साहब, सब्जियां जो है वो वैसे ही कौन सी इन्होंने हमें सस्ती देनी है। वक्त मुख्तसर है, अदनान तारिक से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारा भाई काफी देर से एक दुकान के बाहर मौजूद है, तो पूछते हैं कि हुआ है क्या। अदनान भाई, कोई सस्त पाई की कोई अलामात है या सब महंगा है? अच्छा, बिल्कुल दुनिया भर में तो आज खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बात करें जब शहरी माह रमज़ान रहमत और बरकतों वाले महीने के लिए जो है राशन लेने बाज़ारों में आ रहे हैं, तो वो खुशी के बजाय जो है उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 2 माह में कीमतों में जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में तकरीबन 200% जो है वो इजाफा देखने में आया है। जो राशन जो है वो उनको तकरीबन 7 से 8 हज़ार में वो पूरे महीने का राशन ले लेते, अब वो 17 से 18 हज़ार रुपये मिलना जो है मुश्किल हो रहा है। दीगर फ्रूट की बात मेरी बहन ने कराची में बताई, तो पेशावर में फ्रूट तो बात की बात है। पहले तो रमजान में सबसे पहले आप आटा खरीदे 2600 रुपए किलो, 2600 रुपए की बोरी जो है वो मिल रही है यहाँ पर, तकरीबन 2600 से 2800 तक जा रही है। इसी तरह दालों की कीमतें जो है वो भी तकरीबन 50 से 60% उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। सबसे महंगी 460 रुपए की जो है 460 से 500 रुपए की जो है दाल माश जो है वो यहाँ पर मेरे हाथ में है, ये यहाँ पर मिल रही है, जिसकी जो आप सोचें कि आम शहरी जो है वो दालें खरीदेगा या उसके साथ क्या खरीदेगा। यहाँ पर दुकानदार हमारे साथ है, उनसे भी बानेंगे। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चीजें जो है उनकी कीमतों में जो है वो बढ़ रही है। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, नहीं अभी रहने देते हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही साथ मिर्जा अहमद अली आपका बहुत शुक्रिया, और इशरत कराची से हमारे साथ मौजूद थी। और जाहिर है कि आवाम के मसाइल को हमसे बेहतर कौन जान सकता है, बिकॉज हम भी उनका ही हिस्सा है। उन्हीं में से आप में से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। की गई हैं आईजी इस्लामाबाद और आईजी लाहौर फवाद चौधरी कहते हैं कि वो अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं। फवाद चौधरी का पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी पर बयान है। कहते हैं कि अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए आप लोग आईन पाकिस्तान और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी, देख लेते हैं। और इस्लामाबाद में तरीके इंसाफ के 1-2 दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुनों के घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं, और इस वक्त सैकड़ों कारकुन पुलिस की तहवील में। आईजी इस्लामाबाद और आईजी लाहौर को, आईजी पंजाब को कहना चाहता हूं कि आप अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे आप लोगों ने अपनी कस्टडी में लिए हैं। आपकी पुलिस ने तशद्दुद किया गया है औरतों के ऊपर, लोगों के घरों में चार दीवारी का असूल पामाल कर दिया गया है। तरीके इंसाफ के लोगों का क्या ये जुर्म है कि उनको उठाकर रातों को जेलों में डाला जाए, उनके खानदानों को, उनकी बेगमात को, उनकी माओं को, उनके बच्चों को इस तरह से जलील किया जाए? आप लोग जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के आईन कानून के मुनाफी है। आप अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हद से गुजर रहे हैं। यूं ही हम सियासत की बात करते हैं, जलसे की बात करते हैं, यहाँ पे गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो बात करने का फायदा ही नहीं है। जब भी आप उनसे बात करें, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी के हाथ में भी लगता है कुछ नहीं। ऑलराइट जी, यहाँ पर एक अहम खबर आपसे शेयर करते हैं कि सेशन कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान की पेशी से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, और अदालत ने कहा कि मुल्जिम की हाजिरी लगाई जाती है और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाते हैं। मुल्जिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी और दलाइल के लिए 30 मार्च की तारीख मुकर्रर की जाती है, यानी कि आज है जनाब, अभी देख लें 20 मार्च है, तो 30 मार्च की तारीख मुकर्रर की जाती है। फिर अदालत को बताया गया कि मुल्जिम शाम 4 बजे से अदालती अहाते के बाहर मौजूद है। अमन की खराब सूरत हाल और पथराव के बायस मुल्जिम का पेश होना मुश्किल है, इसलिए मुल्जिम से गाड़ी में ही दस्तखत लेना
مناسب ہوگا. تو فاروق اعجاز ہمارے ساتھ ہیں, وہ اس حوالے سے مزید بتائیں گے. فاروق اعجاز بتائیے گا کتنے صفحات پر مشتمل ہے یہ فیصلہ اور مزید اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی فاروق ہمارے نمائندے, ان سے ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے, لیکن یہ تحریری فیصلہ اب سامنے آ گیا ہے اور اس حوالے سے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تحریری فیصلہ ہے. اور ساتھ ہی عدالت نے جو عمران خان کی پیشی تھی توشہ خانہ میں, اس حوالے سے کہا ہے کہ جناب ملزم کی حاضری لگائی جاتی ہے, گاڑی میں ہی بیٹھ رہا ہے, کیا صورتحال رہی وہ سب کے سامنے تھی. اب 30 مارچ کو سماعت ہے اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ منسوخ کر دیے گئے, لیکن عدالت نے یہ بھی کہا ہے فیصلے میں کہ عمران خان نے حاضری دوبارہ لگانی, یعنی کہ وہ اب 30 مارچ کو دوبارہ پیش ہوں گے. تو یہ تمام تر صورتحال اب ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو توشہ خانہ میں جو حاضری کا معاملہ تھا جس میں خان صاحب گئے اور وہ قافلہ شروع ہوا زمان پارک سے, چلتا چلتا وہ اسلام آباد پہنچا, اور جیسے ہی جوڈیشل کمپلیکس, پہلے تو جناب کورٹ کچہری میں ہونا تھا, سیشن کورٹ کچہری میں ہونا تھا, لیکن وہاں سے منتقل کر کے جوڈیشل کمپلیکس. اچھا جی, اب ذرا آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی حد تک عمران خان کے خلاف درج تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے, اور عمران خان کی جانب سے وکیل جو ہے فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے, اور وکیل نے کہا کہ عمران خان کی پیشی پر جوڈیشل کمپلیکس میں میرا بھی داخلہ بند تھا, اور اسلام آباد میں آپ کی ہائی کورٹ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے, ہمارے پاس عدالتوں کے علاوہ اب اور کوئی جگہ نہیں ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں ہفتے کو بھی کچھ مناسب بات نہیں ہوئی, یہ چیف جسٹس نے کہا, اور پھر کہا کہ میں بھی غلطی کروں اور آپ بھی, تو پھر کیا فرق رہ جائے. اچھا, فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان کے خلاف 47 مقدمات اسلام آباد میں درج ہو گئے ہیں. تو جناب یہ ہے صورتحال. اب دیکھتے ہیں جی کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم آپ کو ملوائیں گے کراٹے کی کم عمر چیمپئن سے, جن کے اندر جنون ہے اپنے پیشے کو لے کر. انہوں نے سری لنکا میں ہونے والے مقابلوں میں نہ صرف سونے کا تمغہ جیتا بلکہ مخالف حریف کو صرف اشفاق 20 سیکنڈز میں شکست دے دی. اور اناہیتا, آئی ہوپ کہ میں نے ان کا نام ٹھیک لیا ہے, اناہیتا فاطمہ نے 40 کلو گرام کیٹیگریز میں گولڈ میڈل. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں اناہیتا موجود ہیں. نام صحیح لے رہا ہوں اناہیتا؟ جی. اچھا, میں اسی ڈرتے میں نے آپ کو فاصلے پہ بٹھایا, میں نے کہا صدف کے بھی اس طرف بیٹھیں, کیونکہ 20 سیکنڈ میں تو انسان کے پاس ریئیکٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. اس معصوم ریئیکٹ کیسے کر سکتے اناہیتا, اس معصوم بچی کا قصور کیا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا. پھر کچھ نہ کرنے پہ یہ حال ہے. سوچے یہاں پر اشفاق اسحاق ستی اگر نام غلط لے لیتا تو پھر کیا اشر ہوتا. لڑکوں کو بھی پیٹتی ہیں آپ؟ جی, کلب میں. اللہ دل سے. پھر باقی بات آپ کریں سر. اچھا یہ بتائیں, آپ نے گولڈ میڈل لیا 20 سیکنڈز, تو کیسے, کیا یہ پہلے تو اپنی ٹریننگ بتائیے گا, پیشن کیسے آیا, اتنی چھوٹی سی عمر میں زبردست طریقے سے آپ کراٹے کرتی ہیں, کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ میں نے اپنے بھائی کو کراٹے کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو میں نے بولا تھا کہ مجھے بھی جوائن کرنا ہے کراٹے. اور جو ہماری ٹریننگز ہیں وہ ہماری بہت ہارڈ ٹریننگز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے ہمارے کوچز سر واصف اور سر حامد اور ہمارا کلب ٹورس اینڈ فٹنس ہمیں ٹریننگ کرواتے تاکہ ہم لوگ پاکستان کے لیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں آپ کے بھائی آپ سے کتنے بڑے ہیں, اور ویسے آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں. اور آپ کے بھائی جو کراٹے کرتے ہیں ان کا نمبر کون سا ہے؟ میرے سارے بہن بھائی کراٹے کرتے ہیں. سارے کرتے ہیں جی. تو آپ نے سوچا گھر میں جو لڑائی ہوتی ہے اس میں میرا پاسا 15 جو ہے وہ ہلکا رہتا ہے, تو سیکھ ہی لوں تو بہتر ہے, ایسا ہی ہے. فائدہ ہوا اس سے گھر میں؟ نہیں. اب اچھا, گھر میں کسی کو مات دی ہے؟ نہیں. اچھا, ہمارے ساتھ جی سندھ کراٹے ایسوسی ایشن کے سیکرٹری واصف علی صاحب بھی موجود ہیں, بہت شکریہ. آپ ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے سارے ایونٹس ہوتے ہیں اور ان بچوں کو کس طرح ریکروٹ کیا جاتا ہے, کیسے یہ ٹیلنٹ سرچ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ پاک کا کہ پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی سے نوازا. پاکستان کراٹے فیڈریشن, سندھ کراٹے ایسوسی ایشن کی جانب سے پورے پاکستان کو مبارک ہو کہ اتنے ننھے کھلاڑیوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا. اس میں ہماری اعلیٰ قیادت سر جہانگیر ہیں, سر نسیم احمد قریشی ہیں, اور جو سب سے اس کو چلا رہے ہیں ایسوسی ایشن کو ڈاکٹر قرۃ العین ہیں. جو ہمارے ریفریز کوچز ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنلی جا کے کوچز کورس ریفری کورس اٹینڈ کرتے ہیں اور سرٹیفائڈ ہو کے پاکستان واپس آتے ہیں. تو وہی رولس ریگولیشن کے تحت ہم لوگ پاکستان میں کلبس میں ٹریننگ کراتے ہیں. جو بچے ٹریننگ کرتے ہیں اس رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. اچھا اناہیتا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 20 سیکنڈ کی فائٹ تھی, ٹھیک ہے, آپ کی حریف کیسی تھی,
آپ نے کیا سوچا تھا اور کس طریقے سے what happened? Tell us. کون سا مومنٹ تھا جو فیصلہ کن ثابت ہوا؟ میرا جو 20 سیکنڈ کی فائٹ تھی وہ فائنل فائٹ تھی. تو نا جو فائنل فائٹ ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, نروسنس ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ نا اگر ہم لوگ جیتیں گے گولڈ میڈل یا نہیں جیتیں گے. تو میں نے وہ سب کچھ سوچ کے کہ نا مجھے بس میڈل جیتنا ہے, تو میں نے میڈل جیت لیا. اچھا جیتا. ٹیل اس اباؤٹ دا فائٹ. وہ آپ کی حریف جو تھی وہ آپ ہی کے ظاہر کے ویٹ کلاسز ہوتی ہیں, تو آپ مطلب آپ نے کیا کون سا داؤ لگایا, کیا پنچ کیا, کیا کیا اس کو کہ وہ میرے ویٹ کے اندر میرے ویٹ کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور میری ایج کی, ظاہر ہے تو ہائٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے باقی. تو میں نے وہ اس نے پنچ کیا تو میں نے کک کر لی اور نا میں نے ایسے 2 ککس کی, اس سے مجھے 6 پوائنٹ مل گیا, میں جیت گئی. اوہ زبردست. پریکٹس اس کی ہوتی ہے کتنی دیر کرتی ہیں, ڈیلی کرتی ہیں, کیا اس کی پریکٹس ہوتی ہے؟ میں 6 دن کرتی ہوں ہر ایک ویک میں, اور ڈیلی مطلب کہ جیسے جو ہمارے کوچ ہیں وہ ہمیں پورا سمجھاتے کہ نا اگر پنچ مارے تو کک مارنا ہے, اگر کک مارے تو یہ والا اٹیک کرنا ہے, ڈیفینڈ بھی کرنا سکھاتے ہیں, ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا جیسے مقابلوں میں پنچ مارے یا ویسے بھی عام لائف میں بھی پنچ مارے ہیں یا ارادہ ہے؟ ڈیپینڈ ہوتا ہے, اگر کوئی مجھے تنگ کرے تو اگر کوئی تنگ کرے تو بس اپنی جگہ چینج کر لینی. شی از سو سویٹ. وہ کسی اور تنازع یہ اس سے پوچھیں جس کو 20 سیکنڈ میں پوائنٹ لیے ہیں. یہی بتانا چاہوں گا 3 گھنٹے اس کی فائنل فائٹ تھی سری لنکا کے ساتھ, تو عنایتا تھوڑی نروس تھی, تو میں نے کہا کہ میڈل تو لینا ہے پاکستان کے لیے. اور جب عنایتا نے 20 سیکنڈ میں فائٹ ختم کی, رولز ریگولیشن کے مطابق اگر 6 پوائنٹ کوئی پہلے لے لے تو وہ جلدی سے تو وہ ونر ہو جاتا ہے. تو عنایتا نے پہلے ایک کک فیس پہ کی, اگین جیسی ریفری نے اسٹارٹ دوبارہ کرایا, اگین سیکنڈ کک کر کے 6 پوائنٹ لے کے پاکستان کا پرچم بلند کر دیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. دیکھیں برا بھی کیا تو سری لنکن بچی کے ساتھ. پہلی فائٹ اس کی یورپ کے ساتھ ہوئی تھی, جرمنی کے ساتھ, وہ بھی 5-1 سے جیتی عنایتا. اچھا وہاں پر تو خوشی ہوتی ہے نا, وہاں پہ کراؤڈ اس طرح تھا کیونکہ فائنل فائٹ تھی, سارا کراؤڈ جو ہے سری لنکا کا تھا, بہت سپورٹ تھی سامنے والے فائٹر کو, لیکن عنایتا نے اس کو صحیح کیا, بہت اچھا کیا, اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس عنایتا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ جی کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب کرے. میں اس چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ پلیز کہ گورنمنٹ ہمیں تھوڑا سا اگر فنڈ دے اور ہماری رہنمائی کرے تو پاکستان میں ایک عنایتا ہی نہیں, بہت سارے سندھ کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہیں جو پاکستان کے لیے میڈل لا سکتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے, کوآپریٹو اور پرائیویٹ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, تو ہم پاکستان انشاءاللہ جی یہ پاکستان کا فخر ہے, گولڈ میڈل لے کر آئی ہیں, اور ایسے بچوں کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. یہی ہمارے پاکستان کی پہچان بنتی ہے پاکستان سے باہر. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور آگے بڑے, خوب ترقی کریں. اچھا جی, اب ذرا ہم ایک ایسے معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں which is very important to us, اور کراچی کا ساحل سمندر ہم بات کرتے ہیں, بلکہ ساحل کہیں نا, تو اس میں چکر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر سیر و تفریح کے لیے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے, تو سب سے آسان تفریح یہ ہوتی ہے کہ ویکینڈز پر لوگ چلے جائیں وہاں پر ساحل پر بیٹھ کے, گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں, دریاں بچھاتے ہیں, چٹائیاں بچھاتے ہیں. اکیلے تو میں ارے اکیلے جانے کی بات نہیں, میں فیملیز کی بات کر رہا ہوں نا, تو فیملیز وغیرہ بھی جاتی ہیں. ایون یہ چھوٹے چھوٹے مطلب یہ کہ ہائی روفس میں بیٹھ کے جائیں گے, یا بائکس پہ بیٹھ کے فیملیز چلی جائیں گی, رکشوں پہ چلے جائیں گے. یعنی کہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہاں پر ایک الگ ہی دنیا آباد ہوتی ہے. لیکن ایسے میں کچھ وہاں پر جاتے ہیں لفنٹر, ٹھیک ہے, وہ لفنگے جب وہاں پر جاتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے بائک, ایج گروپ ان کا ہوتا ہے تقریباً 15 سے لے کے 15 آنورڈز, آپ اس کے اندر کسی ایج گروپ تک ان کو نہیں کر سکتے. ان کا کام ہوتا ہے کیا کہ ایک تو وہ بائکس چلاتے ہیں اللہ اعلان, اور ان کے اندر اکثر کے سائلنسر بھی نکلے ہوتے ہیں, پھر وہاں پر وہ ہیراس کرتے ہیں خواتین کو, اور ٹولیوں کی شکل میں. اور دیکھیں وہ لڑکی بھی ہے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے, وہ اس میں کامنٹری بھی کر رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ ایک نہیں 2-3 بائکس پر ایسے لڑکے آئے, انہوں نے یہ سب کیا, اور آپ دیکھیں کتنی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں, اور فیملیز بھی ان گاڑیوں میں بیٹھی ہوتی ہیں. یہ جو ہے یہ اور فیز 8 کی سائیڈ کا علاقہ ہے, فیز 8 کی سائیڈ کا علاقہ ہے. یہ دن کے مناظر ہے, مطلب دن دہاڑے یہ لڑکے اس طریقے سے کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی انہیں روک ٹوک نہیں ہے. یہی بات بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ صبح سویرے وہ جائیں وہاں پہ رننگ کریں ساحل سمندر پر, اپنا دن کا آغاز اچھا کریں. اور یہاں پر اگر کوئی ایسا, نذیر شاہ بہرحال ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. نذیر شاہ, جس طریقے سے یہ ہمارا ایک دیکھ رہے ہیں اس فوٹیج میں کہ ایک شخص یہاں پر جس طریقے سے یہاں پر دھمکیاں دے رہا ہے,
اگر اس میں یہ لڑکیاں گاڑی کو ہلکا سا لیفٹ ڈیویٹ کرتی تو یہ بندہ وہاں پر گرتا جا کے, اس کو چوٹیں لگتی, اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا, اور پھر سارے میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہوتی کہ معصوم بچہ فلانی جگہ پر موجود تھا اور ایک سفاک لڑکی نے اس کو گاڑی تلے کو چل دیا. غریب کو دھکا تو یہ اس پہ کیا کوئی نظر نہیں رکھتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اگر یہ 1 یا 2 بائکرز ہوتے تو شاید وہ خاتون اس کو ٹکر مار بھی دیتی, لیکن ان کی تعداد درجن سے زائد بتائی جا رہی ہے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کراچی کا سب سے بڑا تفریحی مقام خواتین کے لیے نوگو ایریا بنا دیا گیا ہے. ایک یہ بہادر لڑکی جس کی جانب سے سوشل میڈیا پر گزشتہ روز کی ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے اوباش عناصر ہیں جو خواتین کو نہ صرف ہراساں کرتے رہے بلکہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے رہے اور باری باری کار پر ٹکر بھی مارتے رہے. اس ویڈیو میں خاتون مدد کے لیے 15 پولیس کو مدد کرتی نظر آ رہی ہے, جس میں اس کا کہنا ہے کہ وہ دو دریا میں جہاں کئی ریسٹورینٹ موجود ہیں ان کے قریب ہیں, اور فون کرنے کے دوران خاتون بہادری سے ویڈیو بھی بناتی رہی. لیکن جب ان اوباش افراد نے جب دیکھا ویڈیو بنا رہی ہے تو وہ اس کو باقاعدہ بدلہ لینے کا اشارہ کرتے رہے, جسے دیکھ کر خاتون خوفزدہ انداز میں دوسری جانب باقاعدہ ان کی ایک موومنٹ بتانے لگی, اور فوٹیج میں کئی افراد کے چہرے واضح طور پر دیکھے اور پہچانے جا سکتے ہیں. اور خاتون کے مطابق 15 پولیس کے اہلکار تھے, جب دوبارہ سے وہاں سے گزرے تو ان میں سے 2 کو انہوں نے پکڑا بھی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا اور یہ وہ مرکزی ملزمان نہیں تھے. آگے کیا ہوا یہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ایس ایس پی ساؤتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسد رضا صاحب. اسد رضا صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کل ہی انفیکٹ میرا وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, چلے فیملیز کا آنا تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو بائکرز آتے ہیں اور آدھے سے زیادہ سڑک پر بھی ان کا قبضہ ہوتا ہے کہ اور گاڑیوں کو گزرنے بھی نہیں دیتے. پھر یہ فوٹیج آئی ہے اس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں, تو یہ آپ کے لیے بھی آئی ایم شیور کہ یہ بڑا کنسرننگ ہوگا یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور 2 کہا جا رہا ہے پکڑے گئے, تو سر یہ پکڑے جائیں گے پھر چھوڑ دیے جائیں گے, مگر یہ تو ہم دکھا رہے ہیں ایسے واقعات تو کب سے ہو رہے ہیں. نو گو ایریا ہے خواتین کے لیے. جی السلام علیکم. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جو ہے عوام کی وہ توجہ جو ہے وہ کروائی ہے. بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ سی وی یو کا ایریا جو ہے وہ پکنکرز کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے, اسپیشلی ان ویکینڈز. تو ویکینڈز کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں منچلے کاروں والے دوسرے افراد جو ہیں وہ سی وی یو کا رخ کرتے ہیں, اور اس وقت چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ویسے بھی ڈی ایچ اے میں کافی حد تک سڑکوں کی مرمت کا کام بھی جاری ہے, تو ٹریفک کے بہت زیادہ معاملات وہ آتے ہیں. یہ جو آج جس ایشو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یہ بیسیکلی یہ ایسا ایشو ہے جسے ترقی یافتہ ممالک میں روڈ ریج کے نام سے جانا جاتا ہے. روڈ ریج وہ ہے کہ جب کچھ ٹریفک کے ریلیٹڈ ہی ہے, اس کو کہتے ہیں روڈ ریج. تو جیسے کہ یہ واقعہ شام کے وقت پیش آیا کہ جیسے آپ کلاک ٹاور سے جاتے ہیں, کلاک ٹاور سے آگے ہی ہے. جی ہاں, تو وہاں پر ان کو 10-15 موٹر سائیکلز والے جو تھے وہ ایک جگہ پر سے گزر رہے تھے, تو ان کی گاڑی کے ساتھ جو کہ ایک کپل جو تھا وہ چلا رہا تھا, میاں بیوی. اس میں خواتین صرف نہیں ہے, ایک اس میں مرد ہیں جو کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. ان کے ساتھ ان کا ہے کہ ٹچنگ کے اوپر جو ہے وہ ایشو ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑی بہادری سے 15 کے اوپر بھی کال کی ہے. اور تھانہ ہوگا کیا ایکشن ہو رہا ہے اس پہ پابندی تھانہ ایس ایچ او جو ہے وہ بھی فوراً وہاں پر پہنچ گیا, اس نے ان کی مدد کی, ساری بات سنی ہے, اور اس سے وہ ایک جو ان میں سے تھا موٹر بائکر اس کو گرفتار بھی کر لیا, اور باقی بھی جو ہے ان کو بھی گرفتار کر دیا جائے گا. مگر بات صرف یہ ہے کہ چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریفک جو ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور لوگوں کے اندر, شہریوں کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کی ٹریفک سینس جو ہے اس کو اجاگر بھی کریں. اچھا ویسے صاحب دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. آئی مین میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. آپ نے کہا روڈ ریج, دس وازنٹ جنرلی روڈ ریج, اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ سڑکوں پر اور خاص طور پر اس سائڈ پہ ہم یہ بھی ہراسمنٹ کے واقعات خود بھی دیکھتے ہیں, اور اس طرح کے بائک پہ چڑھے ہوئے افراد جو ہیں وہ خاص طور پر یہ نوجوان لڑکے نازیبا اشارے بھی کرتے ہیں. تو اور یہ سیٹرڈے سنڈیز کو یہ آپ کی نظر میں بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے روڈ بھی بلاک ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کائنڈلی جو ہے وہ اس پہ ایک نظر کریں. آپ کا علاقہ ہے یہ. ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا روڈ ریج ہے, اسٹاکنگ, ٹیل گیٹنگ اور اسی طرح کی ہراسمنٹ, اسی سے ایسوسیٹڈ ٹاپکس ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ شہری کیا احتیاط کریں, شہری تحفظ مانگ رہے ہیں, وہ تحفظ انہیں پرووائڈ کیا جائے. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے.
جی جناب ویلکم بیک جناب. اور اشفاق جی پنجاب کی الیکشن ہو رہی ہے ہاں اور نیوزی لینڈ پاکستان کے میچ پہ فرق پڑ رہا ہے تھوڑی سی ٹسی ممکنہ الیکشن ممکنہ الیکشن ہے تو جناب اس میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی. کیوں وہ انتخابی عملہ جو ہے وہ یہاں سے جائے گا پلیئرز پر مشتمل ہوگا ایسا ہوتا ہے یا امپائرز پہ؟ تو شاہد ہاشمی سے جان لیتے ہیں. جی شاہد ہاشمی صاحب بتائیے ذرا یہ کیا چیک کر رہے سر؟ شاہد ہاشمی صاحب سے بات کریں گے اور انہیں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پنجاب کی جی اشفاق نے تصحیح کری میری بات کی. ممکنہ الیکشن جو ہونے ہیں ممکنہ عام انتخابات پاکستان نیوزی لینڈ سیریز کی شیڈول میں تبدیلی کر دی گئی ہے. T20 اور ون ڈے سیریز اب کراچی کے بجائے لاہور سے شروع ہوگی. ابتدائی 3 T20 میچز لاہور میں، 2 T20 اور 1 ون ڈے میچ پنڈی میں ہوگا. یعنی کراچی والوں کو ٹریفک کے مسائل نہیں ہوں گے. میں اس کو ہر چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے نا تو میں ایسے پازیٹیو لے لیتی ہوں. حالانکہ جو یہاں کے شائقین کرکٹ ہیں ان کے لیے مایوس کن خبر ہوگی. آخری 4 ون ڈے کراچی میں ہوں گے. چلیں ون ڈے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے. شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ سیریز 14 اپریل سے 7 مئی تک ہوگی تو کوئی فرق پڑے گا تمام طور صورتحال پہ جو خاص طور پر ٹکٹس کے حوالے سے بات کریں؟ فرق اتنا نہیں پڑے گا. وہ ظاہر ہے گرمی زیادہ ہو جائے گی. کراچی میں مئی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. پہلے یہ سیریز کراچی سے شروع ہونی تھی اور پنڈی میں ختم ہونی تھی. اب یہ سیریز لاہور سے شروع ہو کے پنڈی جائے گی اور پنڈی سے پھر کراچی آئے گی. تاریخوں میں ایک آدھ تاریخ میں رد و بدل ہوئی ہے. پہلے 13 اپریل سے شروع ہونی تھی, اب یہ 14 اپریل سے شروع ہوگی اور یہ سیریز ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان کی مدد دے گی. آل رائٹ جی, زبردست جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہوگا. اچھا جی, اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے ایک بریکنگ نیوز آپ تک پہنچائی تھی اور وہ بریکنگ نیوز یہ تھی کہ اسلام آباد کی حدود میں جو عمران خان کے خلاف درج مقدمات کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے طلب کر لیا. تقریباً 47 مقدمات ہیں جو کہ ہائی کورٹ کی جو اسلام آباد کی حدود میں ان پر درج کیے گئے ہیں. تو اس پر جہانگیر اسلم ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں, بتائیے گا جی. جی بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جب کیس کی سماعت کی تو عمران خان کی جانب سے فیصل فرید ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے تھے. جو ہے عمران خان کی پیشی میں وکیل نے بتایا کہ جی جوڈیشل کمپلیکس میں میرا بھی داخلہ بند کر دیا گیا تھا. اسلام آباد میں آپ کی ہائی کورٹ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے, وکیل نے بتایا. اور کہا کہ جی وکیل کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس عدالتوں کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم کہیں پر جائیں عدالت سے, یعنی استدعا کر لیں کسی سے. جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میرے پاس جو اختیارات ہیں وہ جو اسلام آباد کی جوریسڈکشن ہے تو اس حد تک تو میں جو ہے وزارت داخلہ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ جی اسلام آباد میں جو جتنے بھی ریکارڈ جو ایف آئی آرز ہیں اور وہ جو ہے عدالت میں پیش کر دیں. اور اس کے علاوہ جو وکیل نے بتایا کہ جی عمران خان کے کچھ ایسے ایف آئی آر حکومتی معافی درج ہوئے ہیں مختلف تھانوں میں جو کہ وہ منظر عام پر نہیں ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نوٹس کر لیتے ہیں تاکہ تمام ریکارڈ عدالت میں آ جائے. عدالت نے ایف آئی اے, وزارت داخلہ اور آئی جی پولیس کو نوٹسز جاری کر دیے اور جو ہے پولیس کو جو ہے حکم دیا ہے کہ جی اس حوالے سے جو کہ عدالتی جو ایک پروسیڈنگ ہے اس حوالے سے ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں. چلیں ریکارڈ عدالت میں جمع کرا دیں, یہ ڈائریکشنز عدالت کی جانب سے دے دی گئی. تو جہانگیر ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل بتا رہے. تھینک یو سو مچ جہانگیر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ہم بات کر لیتے ہیں ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے. آج ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے بھی ہے جی, تو اس کے لیے تو ہنسنا مسکرانا پڑتا ہے. دانت بھی اچھے ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے. مسکرا تو آپ تب بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دو آپشن خوبصورت ہوں گے تو زیادہ آپ کی ہنسی اچھی لگے. لیکن خبردار جو گندے مندے دانتوں کے ساتھ آپ نے مسکرانے کی کوشش کی, نہیں مسکرائیں لیکن گھر میں اکیلے شیشے کے سامنے تاکہ شیشہ آپ کو برداشت ہے. کیمرے کے سامنے مسکرا کوشش نہ کریں. اشفاق جو ہے صرف گھر میں مسکرانا چاہ رہے ہیں. ہاں لیکن دانت پیلے ہوں تب ٹھیک ہے. تو خیر یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ صدف کے دانت کیا کوالیفائی کرنے مسکراہٹ کے لیے یا نہیں. لیکن بات میں کر رہا تھا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈینٹل ہیلتھ, اٹس اباؤٹ اورل ہیلتھ. اورل ہیلتھ میں آپ کے دانتوں کی ہیلتھ بھی آتی ہے, مسوڑوں کی ہیلتھ بھی آتی ہے, آپ کی جناب پھر زبان کی صحت کی بھی بات ہوتی ہے, اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, ٹائم بہت کم ہے, ہم نے ہمارے یہاں ایک چیز جو ہے نا جو ہم اپنے ارد گرد بہت دیکھتے ہیں, لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے.
دانت برش نہیں کرتے, پھر پلس گٹکا, پان, ہر وقت ان کے منہ میں, نسوار منہ میں, اس طرح کی چیزیں منہ میں. تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہے, وہ تجریدی آرٹ ہوتا ہے, وہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے. وہ لوگ اس سے میری بات سنیں, ان گٹکے سے کیا ہوتا ہے, گٹکے ماوے سے, ان چیزوں سے, یہ بینڈ ہے, ان سے کینسر ہوتا ہے, طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹوتھ برش یا پیسٹ یا ایسی چیزیں اس پینٹنگ کو ہٹا سکتے ہیں ان کے دانتوں پر سے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ خام خامی کیوں باتیں کرتی ہیں ایسی؟ لیکن بھائی بڑے مسائل لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے نا, آج کا دن ہی اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو آگاہی. تو عام لوگوں سے متعلق بات کر لیتے ہیں جو بیچارے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر علی حسین, ہمارے پروگرام کی اکثر زینت بنتے رہتے ہیں اور بڑے مفید مشورے دیتے ہیں. تو بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے جو صدف نے بات کی نا کہ یہ جو گٹکا وہ تو ایک آرٹ ہوتا ہے. پہلے تو یہ ایک چیز, آج میں ہمیشہ آتا ہوں مسوڑوں کی بات کرتا ہوں, دانتوں کی صفائی کی, آج ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں. آج 20 مارچ ہے, ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے ہے. ایک کیمپین یہیں سے شروع کرتے ہیں, اور کیمپین کے حصے سب سے پہلے آپ دونوں بنیں گے. آپ دونوں کی انفارمنٹس ہیں, کی ایجنٹس ہیں, چینجنگ ایجنٹس ہیں, یعنی کہ ایجنٹ اورل ہیلتھ پروموشن کے ایجنٹس ہیں میرے, جو کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیمپین. آج آپ دونوں صبح سے رات تک جتنے پولیٹیشینز سے, جتنے سیلیبریٹیز سے آپ لوگ ملیں گے, آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے آخری بار ڈینٹسٹ کو کب دکھایا. سب سے پہلی چیز یہ 20 تاریخ مخصوص اسی لیے کی گئی ہے کہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر آپ کا ڈینٹل وزٹ پینڈنگ ہے تو خدا را ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اپنا منہ اپنی منہ کی صحت, تو پھر اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈینٹسٹ جانتا ہے کہ اس کے منہ کا کیا حال ہوتا ہے, اور پھر شاید وہ بڑا امبیرس فیل کرتا ہے اور بہت برا لگتا ہے اس کو. وہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے جب وہ بالکل ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتا اور ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, اچھی فیملی کا ہوتا ہے, اور پہلی دفعہ جب منہ کھولتا ہے تو ایک افورڈیبلٹی کا ایشو ہے کیا یہ؟ دیکھیے مجھے بتائیں کہ آج کل ہم جب بھی اچھے ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں ایک معمولی سا بل کتنا بنتا ہے مجھے بتائیں. اب تو 8,000 سے کم نہیں بن رہا. تو مسوڑوں کی صفائی سمپل پروسیجر, اٹ ول کاسٹ یو اراؤنڈ منیمم 3,000. وہ بھی اگر ایگزیکٹلی 3,000 ایک اچھے سے صاف اسٹرلائز انوائرمنٹ میں 3,000 میں کراچی میں صفائی ہو جاتی ہے. تو ہم تقریباً کراچی میں آؤٹنگ ہے کیا, کھانا بھی نہیں ہے. ہم اگر ہفتے میں ایک دفعہ اسکپ کر لیں کہ باہر ہم کھانا نہ کھائیں, اور اگر ہم ڈینٹسٹ کو وزٹ کر لیں اور اپنی مسوڑوں کی صفائی کا خیال رکھ لیں تو ہماری جنرل ہیلتھ ٹھیک ہو جائے. اوورسیز آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ سستا پڑتا ہے انہیں علاج. ایگزیکٹلی, وہ وہاں سے آتے ہیں یہاں پر آ کے صفائی کرواتے ہیں. دے ٹرسٹ پاکستانی ڈینٹسٹ. تو پاکستانیوں کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, ٹیل اس مور اباؤٹ دی ڈینٹل اورل ہیلتھ. ایک تو ہم ڈینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, واٹ از دس فینومینا؟ دیکھیں اورل ہیلتھ از بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ یور تیتھ, زبان, گال کے اندرونی حصے, زبان کے نیچے کا حصہ, ہاں زبان کے نیچے کا حصہ, گلے تک جتنا بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تالو, یہ سب اورل ہیلتھ کہلاتا ہے. اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن آپ کی جنرل ہیلتھ کے ساتھ ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی ہماری دنیا کی آبادی ہے اس سے زیادہ جراثیم ہمارے منہ میں موجود ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ کوئی بھی بیماری کا ہمارے منہ سے نکلنا اور اوریجنیٹ ہونا کتنا ایزی ہے. تو کیوں نہ ان جراثیم کو صاف رکھا جائے. ہم جا کے اسنیکس لینا شروع کر دیتے ہیں, وہ اسنیکس فریکوینسی میں جا کے پھر دانتوں میں کیڑے لگانا شروع کر دیتے ہیں. دین پھر کیڑے روٹ کینال کی طرف جاتے ہیں, اور جب روٹ کینال کی نیوز پیشنٹ کو ہم دیتے ہیں کہ آپ کے دانت میں درد ہے اور ابھی ہمیں رگوں کی صفائی کرنی ہوگی, تو پھر اس کے لیے وہ برداشت کرنا. مجھے یہ بتائیں, جو رات سونے سے پہلے بھی برش نہیں کرتے, کہتے ہیں سونا ہی تو ہے صبح کریں گے. اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ جو برشنگ ہے جو رات بھر ہمارے منہ میں ایکٹیو رہتی ہے, وہ آپ یقین کریں کہ وہ جو ہم نے جو رات کا کھانا کھایا ہوتا ہے, پورا دن کا جو سنیکس کھائے وہ ہوتے ہیں, اس کو ہٹانے میں جو مین رول رات کی برشنگ کا ہے وہ صبح کا نہیں ہے. اچھا, اور صبح کی برشنگ کا بھی یہ ہے کہ ہمیں ناشتے کے بعد کرنا ہے. کچھ لوگ ناشتے سے پہلے برشنگ کر لیتے ہیں اور پھر ناشتے کے بعد والا جو لوڈ ہے اس کو کلیئر نہیں کرتے. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز, ہمارے جو 40 ابو کے جو عوام ہے پاکستان کی, اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں ہائپر ٹینشن بڑا ایک کامن ہے, تو کچھ ایسی گولیاں ہیں
فار ایگزامپل ہائپرٹینسو ایک گولی ہوتی ہے کیلشیم چینل بلاکر, اس کا مسوڑوں پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو تمام کارڈیولوجسٹ جو کہ کیلشیم چینل بلاکرز پرسکرائب کرتے ہیں, تو پلیز یہ چیز میک شور کیجیے گا کہ ان کا مسوڑوں پہ بہت خطرناک افیکٹ ہوتا ہے. مسوڑوں کو یہ بھلا دیتے ہیں, ہمارے پیشنٹس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں. سیکنڈلی, کچھ ایسی گولیاں ہیں جو کہ تھوک کم کر دیتی ہیں. ڈپریشن جیسا کہ پاکستان میں بہت پریولنٹ ہے, ڈپریشن کی جتنی بھی گولیاں ہیں وہ تھوک کو کم پروڈیوس کرتی ہیں. تو جب اگر تھوک کم ہوگا تو منہ سے جتنا بھی جراثیم صاف ہونے کا پروسیجر ہے, کیونکہ ایک تھوک اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے, جیسے کہ ماؤتھ واش اینٹی بیکٹیریل کافی آتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے خدا نے جو تھوک ہمارے منہ میں دیا ہوا وہ اینٹی بیکٹیریل. اگر تھوک کم ہوگا تو کیویٹیز اور جراثیم لگنے کے چانسز. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ not all bacteria یا not all gerasims are bad. ایک چیز تو یہ, اور دوسرا جو ماؤتھ واشز ہم یوز کرتے ہیں اس کے دانتوں پر بھی اثرات مضر ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ سارے ہی بیکٹیریا مارتے ہیں. کچھ ایسے ماؤتھ واشز جس میں کلورازیڈین موجود ہوتا ہے, اگر وہ فریکوینٹلی یوز کرتے رہیں وداؤٹ ڈینٹسٹ پرسکرپشن, تو اس سے اسٹیننگ بھی دانتوں کی ہو جاتی ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو آپ نے بات کی نا ہیلتھ کی, گال صاف کرنے کا, چلو ٹنگ کلینر تو ہو گیا, گال کیسے صاف کریں؟ دیکھیں جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی, پان اور چالیا گٹکا وغیرہ, ہمارے جتنے بھی جو پیشنٹس ہیں جو اس میں ایک تو اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں ان چیزوں میں, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ چھالیا ریگولر ایک اور یا گٹکا وغیرہ گال کے ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ موویز اور نیٹ فلکس وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, تو وہ بالکل ان کے دماغ سے نکل ہی جاتا ہے کہ ان کے منہ میں کچھ موجود ہے, بیکاز دے آر سو مچ انٹو دیٹ ایکٹیویٹی کہ وہ بھول جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گال میں نشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ سفیدی بن جاتی ہے یا لال نشان ہوتے ہیں, اس کو لیوکوپلیکیا ایتھروپلیکیا کہتے ہیں, اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ او ایس ایف بن جاتا ہے جس سے منہ کم کھلنا شروع ہوتا ہے, اینڈ دیٹ او ایس ایف جو کہ اورل سبمیوکس فائبروسس ہے جا کے اورل کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر جب پیشنٹ آ کے ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرا کچھ دنوں سے منہ کم کھل رہا ہے, مجھے مسالے لگ رہے ہیں, اور جب ہم انہیں بایوپسی کا بتاتے ہیں کہ آپ نے بایوپسی کرانی ہے, تو وہ ڈینٹسٹ اس وقت اتنا خراب لگ رہا ہوتا ہے اس پیشنٹ, زہر لگ رہا ہوتا, زہر کی, میں اس سے یہ ڈسکس کرنے آیا ہوں کہ میرا منہ کم کیوں نہیں کھل رہا, اور یہ مجھے میکس ویکس کے پاس بھیج رہا ہے کہ بایوپسی کروانی ہے, اور بایوپسی جلی کاٹنے کے پروسیجر کو کہتے ہیں. جی اس میں سے پیس, جس میں پیشنٹ بھی ڈسٹرب, اس کی فیملی بھی ڈسٹرب, اور ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی ایسی عادت جس پہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا, اور اس کی وجہ سے ایک ایسی چیز جو کہ اورل کینسر, جس میں آپ کی ٹانگ کی گوشت کو کاٹ کے ادھر آپ گرافٹ کرنا پڑتا ہے. بایو فلم کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, بایو فلم پلاک کو کہتے ہیں, یہ نارملی ہمارے دانت میں موجود ہوتا ہے, اور یہ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن جیسے ہی کوئی اسٹیکی چیز جیسے چپس وغیرہ ہیں یا میدا جس میں ہوتا ہے, اگر وہ جا کے سیدھا دانت پہ لگ جائے تو بایو فلم اس کے ساتھ کام کر کے ایسڈ بنا دیتی ہے. مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہے. یس, اور یہ بتائیں کہ ٹائم کم ہے, فلاسنگ بھی امپورٹنٹ ہے, کوئکلی فلاسنگ ایکسٹریملی امپورٹنٹ. فلاسنگ آپ نے 3 سے 4 دفعہ کرنی ہے, ٹوتھ پک یوز نہیں کرنا, ٹوتھ پک یوز نہیں کرنا. فلاس از سو گڈ, زبردست. تھینک یو سو مچ جناب, اور آپ کی اسمائل بھی اچھی, لائک میری طرح. تھینک یو سو مچ. سیلف obsession is also good, it's not that bad. Whatever, بعد میں جواب دوں گی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.